काशी नाथ सिंह की कहानी। सदी का सबसे बड़ा आदमी। हिंदी से तर्जुमा अब्दुल अजीम सोमरू। लड़ाइयाँ ढेर सारी लड़ी गईं सुरमाओं की इस धरती पर, और धरती पर ही क्यों, पानी पर भी और आसमान में भी। यहाँ तक कि घर घर में, चाहे वो राजपूतों का ज़माना रहा हो, चाहे मुग़लों का, चाहे अंग्रेज़ों का। लेकिन गली में लड़ाई सिर्फ एक लड़ी गई है, और वो भी इसी नगर में। ये इसी लड़ाई की दास्तान है। देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 4-5 साल हुए थे। उन्हीं दिनों इस गली में कोई ख़ानदानी रईस रहते थे, जिनका पूरा नाम राणा से शुरू होता और चंदेल पर जाकर ख़त्म होता था। इतने लंबे नाम से उन्हें कोई नहीं जानता था। लोग जानते थे उनके तखल्लुस शौक़ से। उन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि उर्दू के जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, उनमें ज़्यादातर के तखल्लुस मुख्तसर रहे हैं, मसलन मीर, सौदा, ज़ौक़, जोश वगैरह। इसी की देखा देखी जब उन्होंने शायरी शुरू की थी तो अपना नाम शौक़ रखा था। और ये नाम कहीं चला हो या ना चला हो, कोठे पर खूब चला। लेकिन जब उम्र के साथ साथ ये शौक़ छूटा तो उन पर ऐसा शौक़ चढ़ा जिसने उनकी शोहरत देश के कोने कोने तक फैलाई। जिसे देखो वही इस गली की तरफ चला आ रहा है जहाँ शौक़ साहब का गरीब खाना है। शौक़ साहब 4 मंजिलों वाली अपनी कोठी में तीसरी अटारी की उस खिड़की के पास बैठे रहते थे जो गली की तरफ खुलती थी। उनके पास सभी कुछ था, लेकिन सब उनके नज़दीक माटी के मोल था। हाथी था लेकिन चढ़ते नहीं थे, घोड़े थे लेकिन दौड़ाते नहीं थे, बग्घी और कार भी थी लेकिन हुआ करे। ये सब कुछ इसलिए था कि रईस के पास होना चाहिए। ये सब कोठी के पिछवाड़े वाले बागीचे में, जहाँ नौकरों चाकरों के लिए दड़बे बने हुए थे, पड़े पड़े चिंघाड़ा या हिनहिनाया करते थे। कहीं दूर देहात में उनके सैकड़ों फार्म भी थे जिनमें अच्छी पैदावार होती थी। लेकिन शौक़ साहब का उन सब से नहीं, बस पान, कत्थे, सुपारी और चूने से मतलब था। शौक़ साहब जिस खिड़की के पास बैठते थे उसकी बगल में चांदी की पन्नियों में लिपटी पान की गिलोरियों से सजी एक तश्तरी सजी रहती, जिसमें महंगी खुशबूदार जर्दे की डिबियाँ पड़ी रहती। वो मूड के मुताबिक गिलोरी और तंबाकू मुंह में डालते, देर तक तबीयत से घुलाते और ताक ताक कर खिड़की से बाहर गली में थूक मारते। जब भी उनकी पीक खिड़की से बाहर आती किसी न किसी के सर और कपड़ों पर पड़ती। तारीख बताती है कि मुंह का ऐसा सटीक निशानेबाज इस नगर में कभी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। कहने वाले तो कहते हैं कि कभी कभी लोग उनके न चूकने वाले निशाने का इम्तिहान लेने के लिए नीचे से इकन्नी या अठन्नी उछालते थे, और जब वो टनटनाती हुई सड़क पर गिरती तो पीक में भीगी हुई होती थी। तो जिस आदमी के कपड़े, कुर्ता और धोती लाल होते, उस पर होने वाला रद्द-ए-अमल शौक़ साहब बड़े शौक़ से देखते। क्या वो बाएं दाएं ताक कर चुपचाप निकल जाना चाहता है? क्या वो खिड़की की तरफ सर उठाता है, भिन भिनाता और उन्हें कोसता है, और आखिर में कपड़े झाड़ कर चल देता है? ऐसे शरीफ और बुज़दिल किस्म के आदमियों से उन्हें घिन आती, और वो बची खुची पीक की सिट्ठी पीक दान में थूक देते। उन्हें ऐसे बहादुरों की तलाश रहती जो कपड़े खराब होते ही माँ बहन की धुआंधार गालियां बकना शुरू कर दें, उछलें कूदें, आसमान सर पर उठा लें, रोग आकर मोहल्ले वालों और राह चलतों को अपने इर्द गिर्द जुटा लें, फिर बिलकें बिलबिलाएं और रहम की भीख मांगते हुए, इंसाफ का वास्ता देते हुए कहें कि अब वो क्या पहनेंगे, उनका क्या होगा। ऐन उस वक्त जब वो माथा पीट पाट कर ऊपर वाले को गालियां दे रहा होता, उसी कोठी से 2 नौकर निकलते और अदब के साथ उसे ऊपर ले जाते। उसे चंदन के साबुन से मल मल कर नहलाया जाता, नया कुर्ता और नई धोती पहनाई जाती, इत्र से बदन आरास्ता किया जाता, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता, और आखिर में उसे हाथी या घोड़े पर, जो उसके लिए सपना होता, बिठाकर गली के नुक्कड़ तक विदा किया जाता। ऐसे मेहमान को पाकर शौक़ साहब फूले न समाते। धीरे धीरे उनका नाम गांव और नगर के बाहर दूर दूर तक पहुंचने लगा। लोग हर जगह चर्चा करते कि गरीब नवाज की एक कोठरी धोतियों से भरी हुई है, और दूसरी आधी और तनजेब के कुर्तों से। बरामदे में बराबर 2-3 दर्जी सिलाई का काम करते रहते हैं। इन खबरों का नतीजा ये हुआ कि लोग तरह तरह की गालियां सीखते, रोने किलपने की आदत डालते, और फिर गली के चक्कर लगाना शुरू कर देते। पता नहीं कब सरकार का मन बन जाए और थूक बैठे। लिहाजा अपने ऊपर थुकवाने वालों की जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई, उसका कोई अंत नहीं था। लेकिन साहब, तारीफ कीजिए तो शौक़ साहब की, पीक की तरह उनकी नज़र भी न चूकने वाली थी। आप 2-4 दिन तो क्या, महीनों तक इस गली में टहला कीजिए, वो आप पर नहीं थूकेंगे सो नहीं थूकेंगे। वो आदमी को उसकी चाल से पहचान लेते कि ऐसी काबिलियत किस शख्स में है। कौन गालियां देते देते रो सकता है। यही नहीं, कोई लाख अनजान बनकर खिड़की को अनदेखा करते हुए नीचे से गुजरने की कोशिश करे,
وہ سمجھ جاتے کہ ابھی کتنے دن یا ہفتے یا مہینے پہلے یہ کمبخت سور اپنے پر تھکوا چکا ہے۔ کبھی کبھی تو جب برداشت سے باہر ہو جاتا، جھلا کر بول بھی پڑتے، ابے حرام خور، ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا کہ پھر آ پہنچا، یا تیں کیسے آ گیا رے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ تیرے کو ٹھیک سے گالیاں بھی نہیں آتی، آ گئیں کیا؟ یا ارے یہ کون ہے، چیتھڑو کا باپ؟ سسرے نہیں تو میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے تیرے گھر بھر کا؟ بھاگ یہاں سے۔ کچھ دن تک تو کئی ایسے لوگ بھی جو گھرانے دار تھے لیکن وقت کی مار سے خستہ حال ہو رہے تھے، پگڑی کے نیچے اپنا چہرہ چھپائے اور سر جھکائے اس گلی میں سے گزرتے اور پیک کی امید میں کھڑکی کے نیچے پہنچتے ہی اپنی چال دھیمی کر دیتے، شوق صاحب کی پکڑ میں آ جاتے اور وہ بے مروت ہو کر ٹوک دیتے، کیوں مجھے نرک میں ٹھیل رہے ہو مہاراج؟ میں تو ایسے بھی کرتا دھوتی دے دیتا، لیکن کیا کروں، اپنے قول سے بارا ہوں۔ یا بس کرو بابو صاحب، گالیاں تو دے لوگے مگر رو کیسے پاؤ گے؟ عادت تو ڈالی نہیں، اور خواہ خواہ اوپر سے مجھے بدنام کرو گے کہ اپنی ہی ذات پر تھوکتا ہے۔ اسی طرح شوق صاحب نے جنتا کو یہ احساس کرا دیا کہ ان کی پیک کے سچے حقدار کون ہیں، ایسے لوگ جن کی تعداد بے حساب تھی، کھڑکی کے نیچے میلہ سا لگائے ہوئے گھومتے گھامتے رہتے اور ایک دوسرے سے یہ جاننا چاہتے کہ انہیں بھلا گالیوں سے اتنی محبت کیوں ہے، ان کے شاندار اور الوہی چہرے پر براق مونچھیں کتنی پھپتی ہیں، ہماری اتنی منت کے باوجود سرکار کبھی درشن دینے نیچے کیوں نہیں اترتے؟ کیا وہ سچ مچ چلنے پھرنے لائق نہیں ہیں؟ کوئی تو ملتا جس نے انہیں کھڑکی کے سوا بھی کہیں دیکھا ہوتا، لیکن یہ پکا جان لو کہ اتنا روبدار اور خراٹ مرد کہیں ڈھونڈے نہ ملے گا۔ ذرا دھندناتی بلند آواز تو سنو، لے سالے حرام خور چرکٹ۔ مگر لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی جب شوق صاحب کی نشانے بازی اپنے شباب پر تھی، وہ دن آ گیا جسے کبھی نہیں آنا چاہیے تھا اور جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ ایک مریل سا سیکیا نوجوان جو مہینوں سے گلی میں آ رہا تھا اور کرتا دھوتی لیتے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، ایک دن گھناؤنی حرکت کر بیٹھا۔ اس نے ایک ایسے شخص کو جس پر پان کی پیک بس گرنے کو تھی، جانے کدھر سے دوڑ کر دھکا مار دیا۔ وہ آدمی لڑکتا ہوا دور جا گرا اور پیک موری کے پانی پر چھپاک کر کے رہ گئی۔ اس وقت بھیڑ نے اسے صرف بے عزت کر کے چھوڑ دیا، لیکن اس نوجوان نے جب وہی حرکت اگلے دن بھی کی اور کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، تو بھیڑ کا غصہ بڑھ گیا، وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اسے 10-5 ہاتھ مارے اور سمجھایا کہ صبر سے کام لے، اتنے لوگ مہینوں سے لٹکے ہوئے ہیں مگر اب تک باری نہیں آئی اور تو آنن فانن میں ہتھیا لینا چاہتا ہے۔ اس نے جیسے ہی کچھ بولنے کی کوشش کی، بھیڑ دوبارہ اس پر ٹوٹ پڑی۔ چھوڑ دو اسے، کھڑکی میں سے شوق صاحب نے للکار کر کہا۔ اسی حرام زادے کو کرتا دھوتی لے جانے دو، چل بے سامنے آ۔ جب سامنے آیا تو شوق صاحب نے اس کا پورا جائزہ لیا۔ اس کی قد کاٹھی کا، ہاتھ پیروں کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ عمر کا اندازہ نہیں لگ پا رہا تھا کیونکہ مونچھیں تو پوری طرح آ گئی تھیں، لیکن داڑھی کے بال صرف تھوڑی پر ہی تھے۔ چپٹی اور گانٹ جیسی ناک کے باوجود وہ پرکشش تھا۔ ذرا سی کھٹکنے والی بات بس یہ تھی کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں، ان میں کسی طرح کی بھوک یا لالچ نہیں تھی۔ اگر اس کے کپڑے گندے ہوتے تو شوق صاحب نے اسے بھگا دیا ہوتا، کیونکہ چیتھڑے اور مٹ میلے کپڑوں پر تھوکنے سے انہیں گھن آتی تھی اور لوگ اسے جانتے بھی تھے۔ ہاں تو سامنے آ۔ انہوں نے آسن بدلا اور پھر انہوں نے اسے نچانا شروع کیا۔ بھیڑ نے یہی دیکھا کہ شوق صاحب اسے نچا نچا کر مار رہے ہیں، ادھر تھوک ہی نہیں رہے ہیں جدھر وہ اچھل کر کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر وہ اسے کپڑے دینا چاہتے تو جانے کب کا تھوک کر ودا کر دیا ہوتا، لیکن وہ ابھی بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ ہاں چل بے۔ شوق صاحب کو مزہ آ گیا۔ ایک مدت لمبے انتظار کے بعد انہیں کوئی مرد کا بچہ ملا تھا جس نے اپنی چستی اور چالاکی سے ان کی نشانے بازی کو چنوتی دی تھی۔ شام کے وقت جب نوجوان نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، ماتھے کا پسینہ پونچھا اور ہانپتے ہوئے کھڑکی کی طرف اپنا سر اٹھایا تو اس کے چھرائرے بدن کا جائزہ لیتے ہوئے شوق صاحب نے اعلان کیا، دیکھ مرد کی زبان ایک، نہ اس کھڑکی سے میں ہٹوں گا اور نہ سڑک سے تو، چاہے رات ہو جائے چاہے دن، نہ کوئی کھائے گا نہ پیے گا نہ آرام کرے گا۔ اگر اب سے 100 بار بچا لے گیا اور ایک بھی چھینٹ تیرے بدن پر نہیں گری تو کپڑوں کے سوا میرے گھوڑوں میں جو تجھے پسند آئے لے جا، اسے تانگے میں جو چاہے بیچ کھا، جیسی تیری مرضی۔ بھیڑ نے جے جے کار کیا اور کہا کہ سرکار اس بددماغ لونڈے پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نوجوان نے پاؤں بدل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ مجال، شوق صاحب نے نشانہ سادھا۔ پہلی بار گلی میں دروازے، کھڑکی، چھت پر براجے، پیڑ پر بیٹھے سارے عالم نے پہلی بار
इस सवाल जवाब से महसूस किया कि ये कोई खेल तमाशा नहीं, कुछ दूसरी ही बात है। क्योंकि ये लौंडा न गालियां दे रहा है न रो रहा है, सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, जबकि सरकार सचमुच ईमानदारी से सच्चे दिल से उस पर थूक देना चाहते हैं। फिर भी उन्हें यह खल रहा था कि इस ससुरे को कपड़े लत्ते और अब तो घोड़ा भी लेकर किनारे होना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। इतने लोग अपना काम धंधा छोड़कर इतनी देर से इतने दिन से खड़े हैं, कुछ तो सोचना चाहिए। नौजवान कायदे से पीक के दायरे ही में था, उसके बाहर नहीं, और इजाजत भी यही थी। तय हुआ था कि थूके जाने के वक्त बाहर से कोई भी इशारा नहीं करेगा, और इसका भी सख्ती से पालन हो रहा था। शौक साहब उसके गाफिल होने या झपकी लेने या झुकने का इंतजार करते और भौचक में हल्ला बोल देते। नौजवान का चौकन्नापन गैर मामूली था। वो बाएं या दाएं घूमते घूमते उछलकर आगे या पीछे खड़ा हो जाता। कभी कभी तो बेमतलब घंटे भर पीक का इंतजार करना पड़ता, लेकिन मौके के वक्त अचानक झुककर या उछलकर अपने चौकन्नेपन का सबूत दे देता। ये सब कुछ जितना उकता देने वाला और बोर था, उतना ही तनाव भरा भी। लेकिन वाह रे शौक साहब, वो ऊपर अपनी खिड़की के पास बैठे बैठे खा भी सकते थे, सो भी सकते थे। नीचे से कौन देखता है, और देखना भी चाहे तो क्या दिखाई पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसूल तो उसूल, राजा हो या रंक। वो सुस्त पड़ने लगे और इधर सुबह होने लगी। छोकरे, उन्होंने सूरज उगते उगते दूसरा ऐलान किया। हालांकि आवाज़ थोड़ी मध्यम और कमज़ोर थी। मैं तेरी हिम्मत और दिलेरी से खुश हुआ। चाहता तो यही था कि तू राजी खुशी अपने घर जा, बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिल, उन्हें घोड़ा दिखा, उनके साथ जश्न मना। लेकिन लगता है तुझे मंजूर नहीं। अच्छा जा, अगर आज भी बच गया तो 9 लखा हाथी तेरा। फील बानी कर, अपनी और अपनी 10 पुश्तों की किस्मत बना। नौजवान लड़खड़ा रहा था, जैसे होश में ना हो। उसने अपनी बेकाबू होती जबान में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर साले किस लिए मर रहा है? भीड़ गालियां देती हुई उसे पीटने के लिए लपकी, लेकिन पहले ही से उसके सर पर शौक साहब के नौकरों चाकरों की तनी हुई लाठियां देखी तो साकित होकर अपनी जगह खड़ी हो गई। खबरदार! शौक साहब ने ऊपर से डपट कर सबको हटाया और खिड़की से होठों को बंदूक की नाली बनाकर सधी हुई पीक मारी। नौजवान उछला, खड़ा होते होते गिरा, मगर बच गया। शौक साहब झल्ला उठे, उनका चेहरा तमतमा उठा, नथने फड़कने लगे, उनका गोरा चिट्टा रंग तांबे जैसा हो गया। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले दयालु सरकार का यह भयानक रूप किसी ने देखा नहीं था। इसके बाद ही उन्होंने यह फैसला होने तक मुसलसल जंग का ऐलान कर दिया, और फिर घंटों जो लड़ाई चली उसका अब तक कोई सानी नहीं है। इसका बयान वही कर सकता है जिसकी जबान में बिजली की चमक, बादलों की गरज और मूसलाधार बारिश को जज्ब करने की ताकत हो। देखते देखते खिड़की से नजर आने वाली सारी सड़क और दीवारें लाल होनी शुरू हो गईं। इस दौरान नौजवान उछलता रहा, कूदता रहा, नाचता रहा, गिरता पड़ता रहा। उसके कपड़े तार तार हुए, कोहनी और घुटने फूटे, सीने पर खरोंच आई, मोंढों और कंधों पर मोच आई। छाती धौंकनी की तरह चलती रही, पसलियां बाहर झांकने लगीं, लेकिन उसके बदन पर एक भी छींटा न पड़ा। इसे शौक साहब के लिए हमदर्दी कहिए या अपनी लालच, भीड़ ने भी उसके साथ मुरव्वत नहीं दिखाई। उल्टे वो उसका मजाक उड़ाती रही, उस पर तंज करती रही, बीच बीच में कंकर और लकड़ियों के टुकड़े तक फेंकती रही, लेकिन उसे डिगा न सकी। छोकरे, मेरे से कोई चाल तो नहीं चल रहा है? आखिर में थक कर खिड़की के पल्ले से अपना गाल सटाए हुए शौक साहब ने पूछा। पसीने से तरबतर नौजवान ने सर उठाया। कैसी चाल? घिनौनी चाल, यानी कि जादू टोना। नौजवान लंबी लंबी सांसें लेता हुआ ताकता रहा। फिर मुझे क्यों लगता है कि तेरी गर्दन लंबी होकर खिड़की के सामने आ रही है? तेरी आंखें मेरी आंखों में घुसी आ रही हैं। मेरी पीक ऊपर ही ऊपर उड़ी जा रही है। तू जहां खड़ा है वहां नजर नहीं आ रहा है। चाल वो चले साहब जो अपनी मां से घात करे। नौजवान हाँपते हुए बोला। शाबाश! पान की गिलोरी तश्तरी से उठाते हुए शौक साहब ने खुश होकर सुनाया। शाबाश बहादुर, तो तैयार हो जा। दोपहर के बाद भीड़ ने गौर किया कि शौक साहब और छोकरा दोनों खाए पिए सोए बगैर सुस्त पड़ चुके हैं। छोकरे से न ठीक से खड़ा हुआ जाता है, न उछला जाता है, न चला जाता है। इसी तरह शौक साहब के निशाने में न पहले जैसी धार है, न ताकत, न सीधापन। कभी कभी तो वो खिड़की से गर्दन बाहर करते और पीक उनके खुले मुंह से बाहर थोड़ी से होती हुई बूंद बूंद करके टपकने लगती। ऐसी भी नौबत आई जब मुंह खुला रहता और कुछ भी न गिरता। शाम तक तो ऐसा हुआ कि न खिड़की से पीक गिरी और न नौजवान खड़ा रह सका। वो बाएं तरफ झुका झुका कुछ देर झूलता रहा, फिर लुढ़का और पेट के बल ढेर हो गया।
پھر کسی طرح بڑی مشقت کے بعد چت ہو سکا۔ اس نے زبان کی نوک سے اپنے ہونٹ تر کیے، دھیرے دھیرے پلکیں کھولیں اور ادھر ادھر کچھ دیکھنے کی کوشش کی۔ آخر اس کی آنکھوں نے کھڑکی ڈھونڈ لی اور وہیں ٹک گئیں۔ پھر بھی سب کا خیال تھا کہ اوپر سے پیک کی ایک بھی بوند گری تو کروٹ بدلنے کی بات تو چھوڑیے، اس میں ہلنے ڈلنے تک کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ لوگ تناؤ اور بے چینی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن موسم خوشگوار اور جوش بھرا تھا، ٹھیک ویسا ہی جیسا ہونا چاہیے۔ دن کی دھوپ اور انگ انگ کو گرما چکی تھی اور شام کی ٹھنڈ نس نس میں نیند اور چین کا نشہ گھولے جا رہی تھی۔ ندی کی طرف سے آنے والی بسنت کی ہوا پکڑی کے بچے کھچے پتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اور پھر کھڑکی سے گھس کر شوق صاحب کے سفید بالوں کو سہلا جاتی۔ نیلے اور کھلے آسمان میں پہلے بڑی دیر تک صرف ایک تارا ٹمٹماتا رہا، لیکن جیسے جیسے اندھیرا گھنا ہوتا گیا سارا نیلا پن سفید کانپتے تاروں سے بھرنے لگا۔ لوگ ٹکٹکی لگائے کھڑے رہے کہ دیکھیں اس قتل کی رات میں کیا ہوتا ہے، بوند کب گرتی ہے۔ اسی بوند کا انتظار کرتے کرتے اور ہوتے ہواتے صبح ہوئی تو چاروں طرف ایک سنسنی اور دہشت پھیل رہی تھی۔ نوجوان وہاں نہیں تھا جہاں پڑا تھا، وہ ادھر ادھر بھی کہیں نہیں تھا۔ بھور میں تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو جھپکی آئی اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے اندھیرے میں نہورے نہورے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو کسی نے کچھ لوگوں کو اسے بھگا لے جاتے ہوئے۔ شوق صاحب کے آدمی بھی شک سے بری نہیں تھے، لیکن یہ بھی تھا کہ ان کے لیے اس کی اوقات مکھی سے زیادہ نہ تھی۔ جو کام کبھی بھی ہو سکتا تھا اس کے لیے چوری کی کیا ضرورت؟ لوگوں نے شوق صاحب سے کہا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی اور بھیڑ نے بھی، کہ حضور کے آگے ایک لونڈے کی کیا بسات، وہ کیا کھا کر ٹکتا، یہ کیا کم ہے کہ اتنے دن ڈٹا رہ گیا۔ لہٰذا اس کی چنتا چھوڑیں اور دنیا کو دیکھیں، اس کے دکھ درد اور تکلیف کو سنیں۔ لیکن ان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس اداس اور گمسم بیٹھے تھے، نہ کچھ کھا پی رہے تھے اور نہ بول بتیا رہے تھے۔ انہوں نے چاروں دشاؤں میں اپنے ہاتھی گھوڑے اور بگھی دوڑا رکھے تھے۔ کبھی کبھی تو ان کی گردن کھڑکی سے باہر آتی اور وہ اس اطمینان کے لیے نیچے جھانکتے کہ نوجوان سچ مچ غائب ہے یا ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آنسو گالوں پر ڈھلک ڈھلک آ رہے تھے کہ وہ کسی پر نہیں تھوکیں گے جب تک جرم کرنے والا اسے بھگانے والا خود سامنے آ کر قبول نہیں کرتا۔ اس اعلان کا بڑا دردناک اثر ہوا۔ اسے سنتے ہی بھیڑ کے دکنی چھور پر جہاں پکڑی کا پیڑ تھا، جس کی ڈالیں چھوٹے بڑے ادننگے جسموں اور سروں سے لدی ہوئی تھیں، کوئی بولا، ہائے کرتا۔ دوسرے کسی کونے سے ایک اور آواز آئی، ہائے دھوتی۔ دھیرے دھیرے ہر کونے سے آوازیں آنی شروع ہوئیں اور یہ کیرتن سا سنائی پڑنے لگا، ہائے کرتا، ہائے دھوتی، ہائے چاول، ہائے روٹی۔ کچھ جو چپ چاپ کھڑے تھے اور گا نہیں رہے تھے شک کی نگاہوں سے آگے پیچھے تاک رہے تھے اور سب کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے آگے آنے کے لیے ایک دوسرے کو اکسا رہے تھے۔ حضور! آخرکار ایک بوڑھا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چلایا، یہ قصور میرا ہے۔ شوق صاحب نے اپنی آنکھیں پوچھیں، کون ہے تو؟ اس ابھاگے کا باپ۔ بوڑھا بولا، کیا کرتا ہے تو؟ تھا تو حل وہاں حضور، لیکن جب سے زمین واری گئی اس نگر میں رکشہ کھینچ رہا ہوں۔ اور تیرا بیٹا وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں سرکار، آوارہ اور نکما ہے، رات رات بھر دوستوں میں گپیں لڑاتا ہے، گھر سے غائب رہتا ہے، اور بھی جانے کیا کیا کرتا ہے۔ انقلابی تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں حضور۔ شوق صاحب اسے چپ چاپ گھورتے رہے، اطمینان سے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مگر ایسا کیوں کیا تو نے؟ حضور، وہ میرا خون ہے اور میں اسے جانتا ہوں، وہ نہیں مرتا، ہرگز نہیں مرتا۔ لیکن آپ سرکار، وہ ہکلانے لگا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ لیکن تو نے دنیا کو جو بتایا کہ سرکار تیرے بیٹے کے مقابلے میں کمزور اور بزدل ہے، اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ اس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ باغ پیچھے سے گردن اچکا کر دیکھ رہے تھے اور اسے سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرکار، بزدل وہ ہے جو میدان چھوڑ دے، آپ نہیں۔ یہ بات نہیں ہے بڈھے۔ شوق صاحب کچھ دیر سوچتے رہے۔ صاف صاف بول، تو نے کس کی جان بچائی، میری یا اپنے بیٹے کی؟ اپنے بیٹے کی حضور۔ وہ کیسے؟ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور کیرتن کر رہے ہیں اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ سو کب نہیں چھوڑتے؟ پہلے بھی اور اب بھی۔ اب بھی؟ یہ بھلا کیوں؟ یہ اس لیے کہ آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ نہیں تو ہم نہیں۔ شوق صاحب ہنسے اور بڑی زور کی ہنسی ہنسے۔ ان کا بھاری بدن جب شانت ہوا تو بولے، بڈھے، بہت چالاک ہے تو، میں تیرے سے خوش بھی ہوں اور ناراض بھی۔
خوش اس لیے کہ تو نے میری جان بچائی لیکن نام بیٹے کا لیا، اور ناراض اس لیے کہ تو نے ایک ساتھ سب کو ذلیل کیا، مجھے بھی، اس جمہوریت کو بھی، اور بیٹے کی بہادری کو بھی۔ تو بول، تیری منشا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے تو؟ سرکار، بڈھے نے سر جھکا لیا۔ وہ چوبداروں کے بیچ کھڑا تھا اور سوچ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ اسے سرکار کے رخ کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ جب کافی دیر تک بڈھا شش و پنج میں کھڑا رہا اور کچھ نہ بول سکا تو شوق صاحب بھیڑ سے مخاطب ہوئے۔ لوگوں، انہوں نے بھیڑ میں اعلان کیا، وہ نوجوان جہاں کہیں بھی ہو، آسمان میں ہو تو آسمان میں سے، پاتال میں ہو تو پاتال میں سے، دھرتی پر ہو تو دھرتی پر سے پکڑ کر حاضر کرو۔ جو حاضر کرے گا وہ بخشش کا حقدار ہوگا۔ جاؤ۔ بھیڑ دھیرے دھیرے چھٹنے لگی، لوگ دوڑتے گھومتے نظر آئے۔ شوق صاحب نے اپنے اعلان میں 5 دن کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ اس دوران وہ یہ وچار کریں گے کہ تھوکنے کا سلسلہ آگے بھی چلایا جائے یا بند کر دیا جائے۔ ان کی اس دھونس نے ہر آدمی کو چست اور بے چین کر دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے گلی سونی ہو گئی۔ بڈھے، جب سارے لوگ چلے گئے اور کوئی نہیں رہ گیا تو شوق صاحب بولے، تو نے اپنے بیٹے کی قیمت نہیں جانی بڈھے، بڑی قیمتی چیز ہے وہ، بول کتنا لگائے گا اس کا مول؟ سرکار، بوڑھے نے تذبذب میں سڑک پر اپنا ماتھا رکھ دیا، میں تھک گیا ہوں، اور زیادہ تھوکنا میرے بس کا نہیں۔ اب یہ کام تیرا بیٹا کرے تو کیسا رہے، اسی گدی پر بیٹھ کر، اسی کھڑکی کے پاس۔ بڈھا اٹھ کھڑا ہوا، اس کا منہ کھلا تھا اور دیر تک کھلا رہا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سورج کو گواہ کر کے دونوں ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کر لیں۔ پیر کی دھول کو چندن بنانے والے پروردگار، ایسا نہ کریں، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا، مارے خوشی کے مر جاؤں گا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بے چینی سے بے حال ہو کر کہا، سرکار، آپ نے جو ابھی ابھی کہا اسے بھول تو نہ جائیں گے؟ بڈھے، شوق جو کہتا ہے اسے کبھی نہیں بھولتا۔ بڈھے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا آنے میں دیر کر رہا تھا۔ جب تک اسے لے کر ہاتھی لوٹے تھے، نہ گھوڑے نہ بگھی۔ اسے خود پتا نہیں تھا، ورنہ وہ دوڑا گیا ہوتا اور پکڑ لایا ہوتا۔ سرکار، اس نے التماس کیا، اگر اجازت دیں تو میں خود دیکھوں؟ نہیں، تو یہاں سے نہیں ہل سکتا، شوق صاحب نے درست لہجے میں کہا۔ بڈھا سر جھکا کر سوچنے لگا کہ اس کا بیٹا، جو بڑا ہی بے کہا اور ضدی ہے، کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت نہ جانے کہاں سے اس کے من میں ایک شک پیدا ہوا، لیکن حضور، وہ نیچ جات، دوسروں پر تھوکنا اسے کیسے شوبھے گا؟ اس نے شوق صاحب سے عرض کیا، کیوں، اس کے بھائی بند یہ کیسے برداشت کریں گے؟ جیسے مجھے کرتے ہیں۔ بڈھا ہنسا، آپ کی بات اور ہے سرکار۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ شوق صاحب گمبھیر ہو گئے اور سوچنے لگے۔ انہوں نے کئی بار چٹکیوں سے اپنی بھویں مسلیں، پان کی گلوریاں جمائیں، پیک دان اٹھایا اور آخر میں راحت کی سانس لی۔ میں نے فیصلہ کر لیا بڈھے، اگر وہ تھوکے اور سب سے پہلے تجھی سے شروع کرے تو کیسا رہے؟ بڈھا ہچکچایا، کیا مطلب سرکار؟ مطلب یہ کہ کسی اور پر تھوکنے سے پہلے اپنے باپ پر تھوکے تو دوسروں کو کیا اعتراض؟ بڈھے کا جی دھک سے رہ گیا، وہ گھبرا اٹھا، غضب ہو جائے گا سرکار، وہ جان دے دے گا لیکن یہ نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ مجھ پر چھوڑ۔ شوق صاحب نے اسے ڈانٹ کر ترنت چپ کرا دیا۔ شوق صاحب اب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں لگ رہے تھے۔ وہ پرسکون ہو گئے تھے اور بڑی تیزی سے ان کا موڈ بدل رہا تھا۔ وہ کچھ گنگنا رہے تھے اور ران پر تال دے رہے تھے۔ جانے کتنے دنوں کے بعد کام دھام سے فرصت ملی تھی انہیں۔ انہوں نے جمائی لی اور منہ کے آگے چٹکیاں بجائیں۔ کیا کریں کہ دن کٹے، یہ بات ان کے اندر اٹھنے لگی تھی۔ انہوں نے باہر دیکھا، نہ لوگ تھے، نہ گریانہ تھا، نہ گگھیانہ تھا۔ پان سے لال سڑک پر جان لیوا سناٹا تھا اور اس سے وقت نہیں کٹ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا سر کھجلایا اور تب تک کھجلاتے رہے جب تک ہاتھ درد نہیں کرنے لگا۔ پھر پیٹھ کھجلائی، پھر ہاتھوں کی انگلیاں چٹکائیں، پھر دانت کریدے اور کریدتے رہے۔ آخر میں شیشہ اٹھا کر جب چہرہ دیکھ رہے تھے تو کوٹھے کے دن یاد آنے لگے۔ خاص طور سے بیلا کی یاد آئی۔ آئے ہائے، کیا گلا پایا تھا، کیا ترنم تھا اور کیا لوش تھا۔ ایک بار پھر سوچ لیں حضور، یہ اس پر بھی ظلم ہوگا اور مجھ پر بھی، ہم کسے منہ دکھائیں گے؟ بڈھے سے رہا نہ گیا، اس نے پھر فریاد کی۔ شوق صاحب جھلا اٹھے، انہیں غصہ آ گیا۔ بے وقوف بڈھے، بھاگ سراہ اپنا کہ تیرا بیٹا، جو تیرے خیال سے آوارہ اور نکما ہے، تجھے وہ سب کچھ مہیا کرنے آ رہا ہے جس کے لیے ہر باپ جھینکا کرتا ہے، سمجھا؟ یہ کہہ کر انہوں نے نیچے جھانکا اور تھوڑی دیر چپ رہے۔ پھر بولے، دیکھ، دماغ مت چاٹ، زندگی کے مزے لے، جب بڑے آدمی کی صحبت کی ہے تو عیش کر۔ بول، کیا سنے گا، ٹھمری یا دادرا؟ ویسے موسم چیتا کا ہے، آہا ہا،
کہ ہی ٹھوئیاں جھلنی حیرانی ہو راما۔ شوق صاحب نے آنکھیں بند کی اور اندر کسی کو آواز دی، اوہ کون ہے ادھر؟ بیلا بائی کو بھیج تو۔ بڈھے نے اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لی، اس کا ماتھا چکرانے لگا۔ اگر چوبداروں نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ بہرا پڑا ہوتا۔ اس کے دماغ میں اتنا تو آ رہا تھا کہ سرکار ٹھیک ہی کر رہے ہیں، وہ پکا آم جانے کب چو جائے، کئے دن کی زندگانی ہے اس کی۔ لوگ بال بچوں ہی کے لیے جیتے ہیں اور یہاں بیٹے کو راج مل رہا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ۔ دنیا اسے حضور، مالک اور سرکار کہا کرے گی اور تھکوانے کے لیے ترسا کرے گی۔ لیکن من کہہ رہا تھا کہ ایسے جینے سے تو مر جانا اچھا۔ وہ بھی کیا باپ جس پر بیٹا تھوکے۔ اچانک جانے کہاں سے شاید اس کے انتر آتما سے آواز آئی کہ لاکھ ڈھونڈو وہ نہیں ملے گا۔ اسے گدگدی سی محسوس ہوئی اور اس نے اوپر تاکا۔ گرامو فون کا ریکارڈ پورے سر میں بج رہا تھا اور کھڑکی پر بیٹھے بیٹھے شوق صاحب جھوم رہے تھے۔ سرکار اگر وہ نہ آئے تو؟ بڈھے نے خوشی میں چلا کر پوچھا۔ شوق صاحب کا دھیان ٹوٹا، انہوں نے ناک بھون سکیڑی۔ انہیں یہ کھٹراک بڑا ہی بے سرا لگا، پھر بھی انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ ابے الو کے پٹھے، اسے بلا کون رہا ہے؟ وہ لایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ نہ ملے تو؟ بڈھا اسی رو میں چلایا۔ شوق صاحب نے بیلا بائی کو یا جو بھی رہی تھیں انہیں تھوڑی دیر کے لیے چپ کروایا اور غصے سے بڈھے کو دیکھا۔ بڈھا سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا، منہ اٹھائے مچمچاتی آنکھوں سے ان کی طرف تاک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جڑے تھے اور کانپ رہے تھے، اگل بغل چوبدار اس کی باہ پکڑے ہوئے اسے دھتکار رہے تھے۔ غصے میں تو بہت تھے شوق صاحب، لیکن انہیں رحم آ گیا۔ ادھر چیتا نے بھی ان کے دل کو نرمی اور سخاوت سے بھر دیا تھا۔ وہ ونود میں مسکرا اٹھے، بھانڈوں اور لونڈوں کے ناچ کے رسیا بڈھے، تجھے مجرے کا مزہ کیا معلوم؟ تبھی تنگ جوتی کی طرح بیچ بیچ میں کاٹ رہا ہے۔ اچھا اب ساری باتوں کا لبے لباب سن لے اور ہائے ہائے بند کر، رعایت نہیں چلے گی یہاں۔ اگر تو نے تھوکنے والے کو بیٹا جان کر گالیاں دینے میں، رونے میں، گڑ گڑانے میں کوتاہی کی، چوک کی، تو یاد رکھ، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، وہ تب تک تھوکتا جائے گا جب تک ہمیں سنتوش نہ ہو۔ بس ہاں تو بیلا رانی اب شروع کر۔ گرامو فون کی آواز پھر کھڑکی سے باہر آئی اور دھوپ میں بل کھانے لگی۔ شوق صاحب تال ہی نہیں دے رہے تھے، سمے سمے پر سر بھی ملا رہے تھے۔ بڈھے نے اونچی آواز میں کچھ کہا لیکن خود نہیں سن سکا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ پالتھی مار کر وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ شوق صاحب انتظار کر رہے تھے آنے کا، بڈھا انتظار کر رہا تھا نہ آنے کا۔ یہ پہلا دن تھا، 4 دن اور باقی تھے۔ شوق صاحب کے نام پر بنے اس نگر کے اس چوراہے پر، جسے لوگ شوق کی جگہ چوک کہتے ہیں، سال میں ایک بار برہا دنگل ہوتا ہے، جس میں برہا گانے والی دونوں پارٹیاں آپس میں سوال جواب کرتی ہیں۔ حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ چھٹے روز کیا ہوا تھا، پھر بھی برہیوں کی آخری لڑنت ہوتی ہے بھور میں، جس کے فیصلے کا دار و مدار ان سوالوں کے جواب پر ہوتا ہے کہ نوجوان ملا یا نہیں، گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو بیٹھا یا نہیں، اپنے باپ پر تھوکا یا نہیں، تھوکا تو باپ نے کچھ کیا یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جواب تو اچھے سے اچھے دیے جاتے ہیں، مگر سننے والوں کا من نہیں بھرتا۔